लाखों कुदसी गए कार खिदमत पर, लाखों गिरदे मजार फिरते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हम आपको एक बार फिर अपने इंतहाई मालूमाती और दिलचस्प सिलसिले फ़रिश्तों की दुनिया में खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले कि हम अपने मौजू का आगाज़ करें, दुरूद पाक की फ़ज़ीलत। सरकार मदीना राहत क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दिन भर में मुझ पर 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया करेगा, मरेगा नहीं जब तक जन्नत में अपना मकाम ना देख ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, पिछले सिलसिले में हमने आपको कुछ ग़ज़वात में शरीक फ़रिश्तों के बारे में बताया था। आज भी कुछ रिवायात उनके हवाले से सुनते हैं। चुनाचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गदीर ख़म के दिन मुझे अमामा बांधा, जिसका एक सिरा मेरी पुश्त पर लटका दिया और फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने रोज़े बदर और रोज़े हुनैन में उन फ़रिश्तों के साथ मेरी मदद फरमाई जिन्होंने ये इमामे पहन रखे थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने जिन फ़रिश्तों को देखा है उनमें अक्सर को अमामों में देखा है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, जहाँ पर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी प्यारी सुन्नतें हैं, उन्हीं में से एक बहुत ही प्यारी प्यारी सुन्नत इमामा शरीफ बांधना भी है। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहादीस करीमा अमामे की फ़जीलत पर दलालत करती हैं। चुनाचे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमामे में शिमला छोड़ते थे, जो कभी एक शाने पर और कभी दोनों शानों के दरमियान में पड़ा रहता था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इमामा शरीफ मुख्तलिफ रंगों का होता था। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब भी अमामा शरीफ बांधते तो अमामे के नीचे टोपी ज़रूर होती थी। फरमाया करते थे कि हमारे और मुशरिकीन के इमामों में यही फ़र्क़ व इम्तियाज़ है कि हम टोपियों पर अमामे बांधते हैं। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अपने प्यारे प्यारे मदनी मुन्नों को भी अमामा शरीफ बांधने की आदत डालना चाहिए। चुनाचे सैयदना उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमामा ज़रूर बांधा करो कि ये फ़रिश्तों का निशान है, और इसके शिमले को पीठ के पीछे लटका लो। और इमामे के साथ नमाज पढ़ने की जो फजीलत है, सुभान अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमामे के साथ 2 रकातें बग़ैर इमामे की 70 रकातों से अफजल है। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हमें भी चाहिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इतनी प्यारी सुन्नत है, ख़ुद भी अमामा शरीफ बांधें और अपने मदनी मुन्नों को भी इस सुन्नत का आदी बनाएंगे। ये इमामा शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत भी है। इसके बांधने से हिल्म भी बढ़ता है और ये इमामा शरीफ हमें बहुत सारे गुनाहों से भी बचा लेता है। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमेशा अपने सरे अक़दस पर टोपी पर अमामे को सजा कर रखते थे। सय्यद आला हज़रत मुजद्दिद दीन मिलत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं
کہ امامہ سنت متواترہ دائمہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امامے کے ساتھ نماز 10,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ یعنی بغیر امامے کے آپ نماز پڑھتے ہیں تو امامے کے ساتھ نماز اس کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ نیکیاں، ثواب اور درجات رکھتی ہے۔ تو لہٰذا کوشش فرمایا کریں کہ امامہ شریف پہن کر رکھیں، ورنہ بالخصوص نماز کے اوقات میں سنت کی ادائیگی کی نیت سے امامہ شریف ضرور سجا لیا کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، رحمت نازل کرتے ہیں جمعہ کے دن امامے والوں پر۔ جو جمعہ کے دن امامہ باندھتے ہیں، اللہ اور اس کے فرشتے ان پر درود یعنی رحمت نازل کرتے ہیں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹوپی پر امامہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق ہے۔ ہر پیچ پر، یعنی آپ جب امامہ شریف باندھتے ہیں نا، تو ہر ایک پیچ پر جو مسلمان اپنے سر پر امامے کو باندھنے کے لیے دیتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایک نور عطا فرمائے گا۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے امامہ شریف باندھنے والے کے لیے۔ تو ہمیں اس کار ثواب سے، اس پیاری پیاری سنت سے اپنے آپ کو محروم ہرگز نہیں رکھنا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امامہ باندھو تمہارا حلم بڑھے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان کہ امامہ مسلمانوں کا وقار اور عرب کی عزت ہے۔ تو جب عرب امامہ اتار دیں گے، اپنی عزت اتار دیں گے۔ تو امامے کو عرب کی عزت قرار دیا گیا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امامے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ فرشتوں کے تاج ایسے ہوتے ہیں۔ امامے کی طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ فرشتوں کے تاج ایسے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں، ننگے سر رہنا یہ سنت نہیں ہے، تو غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ ننگے سر رہنا اسلام نے ہمیں نہیں سکھایا، بلکہ ہمیں سنت کے مطابق زلفیں رکھنی چاہیے اور امامے کو اپنے سروں پر سجا کر رکھنا چاہیے، اور ٹوپی کے اوپر امامہ باندھنا چاہیے، بغیر ٹوپی کے امامہ شریف نہ باندھا جائے۔ اور جو جمعہ کی نماز امامے کے ساتھ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، فرمایا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ امامے کے ساتھ ایک جمعہ بغیر امامے کے 70 جمعوں کے برابر ہے۔ آپ بغیر امامے کے 70 جمعے پڑھیں اور امامے کے ساتھ ایک جمعہ پڑھیں۔ فرمایا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بغیر امامے کے 70 جمعے ایک امامے کے ساتھ جمعے کے برابر۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد ماجد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس حاضر ہوا، تو وہ امامہ باندھ رہے تھے۔ جب باندھ چکے تو میری طرف التفات کر کے فرمایا کہ تم امامے کو دوست رکھتے ہو؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں؟ فرمایا اسے دوست رکھو، عزت پاؤ گے۔ دیکھیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اسے دوست رکھو، عزت پاؤ گے، اور جب شیطان تمہیں دیکھے گا تو تم سے پیٹھ پھیر لے گا۔ اے فرزند امامہ باندھ، کہ فرشتے جمعہ کے دن امامہ باندھے آتے ہیں اور سورج ڈوبنے تک امامہ باندھنے والوں پر سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ تو جو اسلامی بھائی ہیں، جو مدنی منع ہیں، وہ امامے کے ساتھ اپنے سروں کو ڈھانپ کر رکھیں، اور جو مدنی منیا ہیں، جو اسلامی بہنیں ہیں، وہ اپنے سروں کو دوپٹوں اور چادروں کے ساتھ ڈھانپ کر رکھیں۔ باہر جائیں تو برقع پہن لیں۔ اسلامی بھائی باہر ہوں یا گھر پر ہوں، ان کو امامہ شریف سجا کر رکھنا چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
تم پر ضروری ہے کہ امامہ باندھا کرو، کیونکہ یہ فرشتوں کا نشان ہے، اور ان کو اپنی پشت پر ڈھیلا چھوڑ دیا کرو۔ اس کا جو شملہ ہے وہ اپنی پشت پر چھوڑ دینا چاہیے۔ آئیے مزید روایت سنتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب گھوڑوں کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو جنوبی ہوا سے فرمایا کہ میں تجھ سے ایک مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں جو میرے دوستوں کے لیے عزت، میرے دشمنوں کے لیے ذلت اور میرے فرما برداروں کے لیے زینت کا سامان ہوگی۔ تو اس نے عرض کی، اے میرے رب عز و جل، تو پیدا فرما لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے گھوڑے کو پیدا فرمایا اور فرمایا میں نے تیرا نام فرس، گھوڑا رکھا۔ عربی میں گھوڑے کو فرس کہتے ہیں۔ تو فرشتوں نے عرض کی کہ تو نے ہمارے لیے کیا پیدا فرمایا؟ یعنی انسان تو گھوڑے پر سواری کرے گا، تو نے ہمارے لیے کیا پیدا فرمایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سفید اور سیاہ نشان والا گھوڑا پیدا فرمایا جس کی گردن بڑے اونٹ کی گردن کی طرح تھی۔ اس قسم کے گھوڑوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے جن انبیاء اور رسولوں کی مدد کرنا چاہی ان کی مدد فرمائی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے شب معراج لامکاں پر بلایا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کے لیے آپ کو زمین، ساتوں آسمان، عرش کی سیر کرائی، جنت دوزخ کو آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور تمام فرشتوں کے جو سردار ہیں حضرت جبریل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آرام فرما رہے ہیں، اور حضرت جبریل علیہ السلام بے شمار فرشتوں کو لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کو بوسہ دے کر بیدار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا مژدہ سناتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو فرشتوں کا جھرمٹ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کا دولہا بنایا جا رہا ہے۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دیدار کی تمنا کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے۔ اور ایک طرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دیدار کرنے کے لیے بلایا جا رہا ہے، اور بے شمار فرشتوں کو، جن میں حضرت میکائیل علیہ السلام بھی شامل ہیں، جن میں حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی شامل ہیں، جن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی شامل ہیں، اور بے شمار فرشتے، اور جنت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام براق کو لے کر آتے ہیں جس پر نبی کریم علیہ السلام سواری فرماتے ہیں۔ پھر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر، اور مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کا سفر۔ مسجد اقصیٰ پر نبی کریم علیہ السلام کو لایا گیا، نبی کریم علیہ السلام نے وہاں پر تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی، اور اس کی عین سیدھ میں آسمانوں پر، آسمانوں کا دروازہ ہے، نبی کریم علیہ السلام کو آسمانوں پر لے جایا جاتا ہے۔ فرشتوں کو دیکھا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں، چھٹا، ساتواں، ہر آسمان پر پیارے آقا علیہ السلام انبیاء کرام سے ملاقات بھی کرتے جا رہے ہیں، اور فرشتوں کو مختلف عبادات میں مصروف بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد پیارے آقا علیہ السلام جنت اور دوزخ کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ مختلف عذابات میں مختلف لوگ مبتلا تھے، پیارے آقا علیہ السلام ان کو بھی ملاحظہ کرتے ہیں۔ بعض فرشتے ان کو عذاب دینے پر مقرر تھے، پیارے آقا علیہ السلام نے ان کو بھی دیکھا۔ الغرض یہ کہ سدرۃ المنتہا
جو کہ جبریل امین کا مقام ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہاں تک پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا پر جبریل امین ٹھہر جاتے ہیں، اور پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل آگے چلو۔ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، اب آگے جانے کی مجھ میں تاب نہیں ہے، اگر ایک بال برابر بھی آگے بڑھا تو میرے بالوں پر سب جل کر راکھ ہو جائیں گے، اب آگے جانا یہ آپ کا کام۔ چنانچہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا سے بھی آگے تشریف لے جاتے ہیں، جس کو لا مکان کہا جاتا ہے، جہاں پر کوئی وقت کوئی مکان نہیں۔ یاد رکھیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آسمانوں پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی نبی کریم علیہ السلام نے، عرش پر ملاقات کی، تو ایسا درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آسمانوں پر کہنا یا ماننا، عرش پر کہنا یا ماننا، یہ درست نہیں ہے، اسلامی عقائد کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ تو لا مکان میں ہے، اس کا تو کوئی مکان ہی نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے کوئی مکان یا مقام متعین کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد نمازوں کا تحفہ ملتا ہے، پھر نبی کریم علیہ السلام واپس تشریف لے کر آتے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام یہ گویا کہ ہزاروں لاکھوں سال کا سفر کر کے واپس آ جاتے ہیں، کنڈی ہل رہی ہے، بستر گرم ہے، اور پانی جس سے وضو فرمایا تھا ابھی تک وہ گیا تک نہیں ہے، پانی بھی جاری ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج کر کے اللہ تعالیٰ کا دیدار کر کے واپس بھی تشریف لے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ السلام کے اکرام کے لیے اپنی نوری مخلوق یعنی فرشتوں کو، نبی کریم علیہ السلام کو جنت کا دولہا بنانے کے لیے بھیجا، اور فرشتوں کے جھرمٹ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ سفر طے فرماتے ہیں۔ تو یہ اعزاز جو معراج میں ہمارے آقا علیہ السلام کو حاصل ہوا، وہ اور کسی کو بھی نہیں ملا۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، معراج کا معنی ہوتا ہے عروج اور بلندی، جیسے کہتے ہیں نا کہ نماز مومن کی معراج ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب انسان حالت نماز میں ہوتا ہے تو گویا انسان اپنی انسانیت کے سب سے بلند مقام اور مرتبے پر پہنچا ہوا ہوتا ہے، اور گویا وہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے سجدے کے اندر۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ نماز مومن کی معراج ہے، تو نماز کو تھام کر رکھیں اور نماز کی پابندی کریں۔ یہ تھا میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہمارا آج کا سلسلہ، جس میں ہم نے آپ کو بتایا کچھ غزوات کے بارے میں، اور ان فرشتوں کے بارے میں جو ان غزوات میں امامہ باندھ کر آئے تھے، امامے کی کچھ فضیلتیں ہم نے سنی ہیں، اور معراج شریف کے حوالے سے کون سے فرشتے پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کو یہ سفر کروایا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اگلے سلسلے میں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں قدسی گئے کار خدمت پر